अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन व औलादिहित ताहिरीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको वज़ू की कुछ बरक़ात बताना चाहती हूँ ताकि वज़ू के कुछ ऐसे राज हैं, ऐसी मारिफत इस फ़ेल की मैं करवाऊँ कि जिसकी जानने के बाद हर एक का दिल चाहेगा कि हम हमेशा बावज़ू ही रहें। इसकी कुछ ऐसी बरकतें हैं कि जब इंसान जो है वज़ू के वो राज जान लेगा तो फिर उसको बल्कि इंसान पछताएगा कि मैंने गुज़श्ता ज़िंदगी में हर वक्त बावज़ू क्यों नहीं रहा और इन बरकतों से क्यों महरूम रखा अपने आप को। तो बस ये वज़ू की बरकतों में से ये सबसे पहली चीज़, कुछ इसकी इल्लतें भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमें किसी फ़ेल की इल्लत मालूम ना हो तो उसे अंजाम देने में इंसान को वो लुत्फ़ नहीं आता। तो वज़ू फ़र्ज़ क्यों किया गया है? क्योंकि कभी हमने सोचा कि हम जब नहा लेते हैं तो पाकीज़ा हो जाते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन उस वक्त तक भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि वज़ू ना करें। हालांकि इंसान नहा के बैठा है, साफ़ सुथरा है, पाकीज़ा है, लेकिन हुक्म इलाही है कि वज़ू के बगैर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक के हरूफ को वज़ू के बगैर हाथ नहीं लगा सकते। तो आखिर ये वज़ू कैसा फ़ेल है और ये क्यों फ़र्ज़ किया गया है? किताब इल्लुल शराय में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल पूछा गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इसकी इल्लत ये है फ़र्ज़ करने की कि वज़ू जो है ये अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है, ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन उसकी इताअत करता है और कौन उसकी नाफरमानी करता है। सिर्फ़ इस चीज़ को अल्लाह ने देखना है और मोमिन को कोई चीज़ नजिस नहीं करती। इस वज़ू के लिए इतना ही पानी काफ़ी है जैसा कि तेल वग़ैरह बदन पे लगाना, यानी अज़ाए वज़ू पे इतना ही पानी इस्तेमाल करें जिस तरह से कि तेल को बदन पे मला जाता है। जो इसमें हमें एक और साथ चीज़ पता चली कि एक तो इल्लत पता चल गई कि खुदा देखना चाहता है कौन उसकी इताअत करता है और कौन उसके हुक्म के आगे अपने से तौजीहात पेश करता है। तो दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमने ज़्यादती से भी नहीं करनी कि पानी ज़्यादा बहाएं, बस तेल की तरह बस मलना ही काफ़ी है, क्योंकि मौला ने फरमाया कि मोमिन नजिस नहीं होता। तो अब ये हमारे यहाँ अब इस चीज़ का भी मैं साथ वजाहत कर दूँ कि होता ये है कि वज़ू कर रहे होते हैं तो बाज़ लोग शक में मुब्तला होते हैं और अज़ाए वज़ू को धोते हैं और मल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी बहा के मल रहे होते हैं। तो उससे पानी का नल खोला होता है, पानी ज़ाया हो रहा होता है और वो अपने शक में और वहम में बार बार उसको अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। इसके लिए भी एक रिवायत है कि इस फ़ेल से बचने के लिए भी एक रिवायत है कि इमाम इस्लाम ने फरमाया कि वज़ू में हद से तजावज़ करने वाला ऐसा ही है जैसा उसमें कमी करने वाला। यानी इसमें तजावज़ दो तरह से हो सकता, मानी दो तरह से आ सकता है कि या तो वज़ू के अफ़आल में तजावज़ करें कि वज़ू जैसे चेहरा है, बाजू हैं, एक मरतबा धोना वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्तहब है और तीसरी दफ़ा हमारी शरीयत में फ़िक़्ह जाफ़री हमें हराम है। तो अगर कोई तजावज़ करे, ज़्यादा मरतबा धो ले, या तजावज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि पानी बहाना, यानी जो पानी का साथ ज़िया कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, तो उसकी भी मिसाल ऐसी है कि जैसे वज़ू के किसी फ़ेल में कमी करने का जो गुनाह है वही गुनाह वज़ू में तजावज़ करने का भी है। और दोनों तरह की तजावज़ से बचना है, ना तो शक में मुब्तला होकर पानी को ज़ाया करते रहें कि नल खुला है और पानी ज़ाया हो रहा है और वज़ू की शक को दूर किया जा रहा है, अफ़आल को धोने के शक को दूर करने में मसरूफ़ है, तो ना ही किसी फ़ेल को बढ़ाना चाहिए। तो वज़ू जो है इसकी बरकतें बहुत हैं। हर वक्त बावज़ू रहना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ना तो इस पे हमारा कोई ख़र्चा आएगा, ना इस पे हमें कोई मेहनत करनी है। सिर्फ़ नफ्स को आमादा करना है इसकी बजावरी के लिए। तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या जब हम नफ्स को आमादा कर लें और जब हम दायमुल वज़ू हो जाएँ, हर वक्त वज़ू करना हमारी फ़ितरत बन जाए, क्योंकि जब आदत इतनी गहरी हो जाए तो फ़ितरत सानिया बन जाती है। तो जब ये वज़ू करना हमारे लिए फ़ितरत सानिया बन जाएगा तो हमें मिलेगा ये कि इससे रिज़्क़ में बरकत आती है, रिज़्क़ बढ़ता है बावज़ू रहने से। सिर्फ़ बावज़ू रहना है, कोई कारोबार नहीं करना, तिजारत नहीं करनी, तो आप देखिए आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे। क्योंकि ये रिवायत बहारुल अनवार में मौजूद है
کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ احب ان یوسع علی فی الرزق، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پہ رزق وسیع ہو جائے، میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ کوئی لمبے مشورے نہیں دیے، بس آپ نے فرمایا کہ تم طہارت کے ساتھ رہو، ہر وقت باوضو رہو، یوسع علیک رزقک، تمہارے پہ تمہارا رزق وسیع کر دیا جائے گا۔ صرف وضو کی برکت سے رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ باوضو رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اکثر الطہور، کہ اکثر طہارت کے ساتھ ہی رہو، باوضو رہو، یزید اللہ فی عمرک، خدا تیری عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی اس فعل کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وضو جو ہے، ہر وقت باوضو رہنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بادام نہیں کھا سکتا، کوئی غریب بندہ ہے ایسی، لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا الٹرنیٹو شریعت میں موجود ہے، صرف ہم غور نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر کے بھی وہ فیض، وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وضو جو ہے، باوضو رہنا انسان کو ایسی برکتیں اس کی زندگی میں لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ وضو جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اعضائے وضو کو چار جو ہیں چیزیں اس میں واجب ہیں، یعنی چہرے کا دھونا واجب ہے، دونوں بازوؤں کا دھونا واجب ہے، کہنی سے اوپر تک احتیاطاً شامل کرتے ہوئے، تو اور اس کے علاوہ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، یہ چیزیں واجب ہیں۔ اور نیت وضو کی کب کی جائے گی؟ جب چہرے پہ پانی ڈالنے لگیں گے، اس وقت جب ہاتھ میں پانی لیں گے تو اس وقت وضو کی نیت ہوگی، قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چار اعضاء جو ہیں ہمارے مکتب آل محمد میں، چار اعضاء کا وضو جو ہے وہ چار اعضاء پر واجب ہے۔ اور وہ چار اعضاء میں نے بتائے، چہرہ دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک علت میں بتا دوں کہ کسی نے پوچھا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا علت ہے، تو یعنی چار اعضاء کو ہی کیوں واجب میں شمار کیا ہے، وضو کے واجبات میں چار اعضاء کا ہی شمار کیوں کیا گیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہت سے سوالات کیے۔ ان میں سے ان یہودیوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے صرف چار اعضاء پر وضو کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ چار تو وہ اعضاء ہیں کہ جو پاک ہی ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو آپ درخت کے قریب گئے، جناب آدم درخت کے قریب گئے، اس پہ نظر ڈالی تو ان کے چہرے کی آب و تاب جاتی رہی، پھر کھڑے ہوئے اور ادھر چلے، اور پہلا قدم تھا جو معصیت کے لیے اٹھا اور اپنے ہاتھ سے اس درخت سے پھل توڑا اور کھایا، اس کے کھاتے ہی آپ کے جسم کے تمام لباس گر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر اور ان کی ذریت پر چار اعضاء کا دھونا فرض کر دیا، اور چونکہ انہوں نے شجر کی طرف دیکھا تھا اس لیے چہرے کے دھونے کا حکم دیا، ہاتھوں کو کوہنی تک دھونے کا حکم اس لیے کہ انہوں نے اس سے لیا اور تناول کیا، اور سر کے مسح کا حکم اس لیے کہ وہ سر پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے تھے، اور پاؤں پر مسح اس لیے کہ ان دونوں سے وہ خطا کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس لیے ذریت آدم علیہ السلام پر یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو فرض قرار دے دیا گیا کہ ان چیزوں کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آخر دیکھیے پھر اب جو میں آپ کو وضو کی وہ چیز بتانے لگی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ وضو کی صحیح اس فعل کی معرفت ہوگی، تو اس کے لیے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو جو ہے یہ صرف ایک فریضہ ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک فعل ہی نہیں ہے، بلکہ وضو جو ہے یہ مکمل توبہ ہے۔
یہ فقط ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل توبہ بھی ہے، بشرطی کہ اس وضو کی زبان سمجھی جائے۔ وضو میں عمل کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، جو چیز معرفت کے ساتھ جو فعل انجام دیا جائے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہوتا ہے، جو بغیر معرفت کے انجام دیا جائے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وضو کو سمجھنا چاہیے کہ معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ ان 4 اعضاء کا میں نے پہلے آپ کو علت بتا دی کہ ان 4 اعضاء پر ہی کیوں واجب ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کتاب ملا یزرہ الفقیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کے وقت اور سر اور پاؤں کے مسح کے وقت انسان کو وہ راز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ راز کیا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو میں چہرے کو دھوتے وقت انسان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے میرے خدا، ہر وہ گناہ جو میں نے اس چہرے کے ساتھ انجام دیا ہے ان کو دھوتا ہوں، ان گناہوں کو دھوتا ہوں، تاکہ پاک چہرے کے ساتھ تیری عبادت کروں اور پاک پیشانی مٹی پر رکھوں۔ اور دونوں ہاتھوں کا دھونا، یعنی ان ہاتھوں کو دھوتے وقت انسان کے ذہن میں یہ چیز ہو، یہ نیت میں ہو کہ اے میرے خدا، جو گناہ میں نے ہاتھوں کے ذریعے انجام دیے ہیں ان ہاتھوں کو پاک کرتا ہوں تاکہ پاک ہو کے تیری بارگاہ میں آؤں۔ اور سر کا مسح کرتے وقت یہ خیال رہے کہ اے میرے خدا، تمام باطل خیالوں اور وسوسوں کو جو اس مسح کے ذریعے میں پاک کرتا ہوں جو میرے دماغ میں آئے تھے۔ اور پاؤں کا مسح کرتے وقت کہ اے میرے خدا، غلط جگہوں پر جانا اور تمام وہ گناہ جو پاؤں کے ذریعے انجام دیے ہیں ان کو پاک کرتا ہوں، تاکہ سر سے پاؤں تک انسان پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اس طرح وضو سمجھ کر وضو کریں گے تو وضو عبادت بھی ہو جائے گی اور مکمل توبہ بھی بن جائے گی انسان کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی، کتنی عظیم برکتیں ہیں جو ہمیں صرف اس ایک فعل کے انجام دینے سے مل رہی ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ آج سے ہم باوضو رہیں گے، اور ہم اس کو زیادہ مشکل نہ بنائیں شکوک و شبہات میں پڑھ کے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولا نے فرمایا کہ تیل کی طرح بھی پانی، بعض لوگ اس چیز میں ہی زیادہ شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پانی ہر جگہ پہنچا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے شک کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ شک ڈالتا ہے شیطان، تاکہ انسان جو ہے یہ راہ راست پہ قدم نہ اٹھا سکے اور یہ خدا کا قرب نہ پالے، کیونکہ شیطان تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس لیے یہ شب جمعہ کے لیے آپ یہ اس علمی گفتگو کو ایک تحفہ سمجھیے کہ یہ تحفہ ہم اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں، کیونکہ جو بھی علمی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے مسائل بتائے، جو بھی علتیں بتائیں آپ نے سنی، آپ کا سننا، میرا بیان کرنا اور ہماری مل کے اس علمی کاوش کو ہم اپنے مرحومین کو، شب جمعہ ہے اس وقت، تو شب جمعہ ہم اپنے مرحومین کو تحفتاً یہ عمل اور یہ فعل ان کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہم اپنے مرحومین کو احصال کرتے ہیں، کیونکہ علمی بحث اور کوئی علمی مسئلہ ایک بھی پتہ ہو تو وہ اگر ہم اجر و ثواب کے لیے اپنے مرحومین کو بھیجیں تو وہ عبادتوں سے کہیں افضل تحفہ بن کے جائے گا، کیونکہ علم کے اوپر اسلام بہت زور دیتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ تو سوچئے اگر کوئی علمی نکتہ بیان کیا جائے اور اس کو پھر اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے اس کے اجر و ثواب کو، تو وہ کتنا عظیم اجر بن کے ان کو ملے گا۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے مرحومین کی برزخ کی منازل آسان ہوں اور ہماری اس کاوش کو امام زمان علیہ السلام قبول فرمائے اور ہم پہ راضی ہو جائیں، اور خدا ظہور امام علیہ السلام میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔